नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर चंद और डेवलपमेंट्स हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। शहबाज गिल साहब आज बड़े एक्टिव थे। उन्होंने जनाब ये 2 ट्वीट्स की हैं। इलेक्शंस के अंदर जो दूसरे फेज का बेसिकली अभी इलेक्शन हुआ है 18 अजला के अंदर, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर चंद और डेवलपमेंट्स हुई हैं, चंद ट्वीट्स हैं जो सामने आई हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करनी है। इसके अलावा ये जो अमेरिका का जो मामला है इसके ऊपर भी थोड़ी सी कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। एक तो जो अमरीकी यहाँ पे सफारत के इंचार्ज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनको बुला के जो है वो पाकिस्तान ने यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो एहतजाज किया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि जी आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें। एक बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका में जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है और वाइट हाउस दोनों की जानिब से जो है पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया गया कि जी आपसे पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है कि आपने जो है वो मुदाखलत की है और यहाँ पे जो मुंतखब हुकूमत है आप उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। ज़ाहिर बात है यही होना था ऑब्वियसली, मतलब अगर कभी कुछ ऐसा हो भी रहा हो तो ये तो नहीं होगा वो कहेंगे हाँ जी हम कर रहे हैं, वो तरदीद ही करते हैं। तो ये हुआ है। ये दोनों वाक़यात जो है ये मेरी नज़र में एक ऑर्डनरी वाक़यात है, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और जो खबर आई है वो आई है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि जी सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। पहली बात तो ये कि मैं इसके ऊपर अपना पूरा काफ़ी हद तक मौक़िफ़ जो है मैं वो दे चुका हूँ जब फैसल वाडा साहब ने इस किस्म के बयानात दिए थे और उन्होंने इस चीज़ को उसके साथ जोड़ा था कि जी ये बेसिकली ये जो अमेरिका से जो मरासला आया है उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है और उनके खुदा न खास्ता कत्ल की जो है वो साजिश बनाई जा रही है। अच्छा, अब ये फरमा रहे हैं कि जी उनकी सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए मेरा ख्याल में। मैं हमेशा, आप कभी अगर उठा के मेरे माजी के भी व्लॉग्स देख लें, मैं हमेशा इस हक में हूँ कि स्टेट डिग्निटरीज, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ आर्मी चीफ हों, प्रेसिडेंट हों, गवर्नर्स हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, मेरा ख्याल में इनकी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैं वैसे अवामी जलसों में खड़े होके बड़ा अच्छा लगता है बातें सुनना कि जी अब मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, वो ऐसी की तैसी, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं इसको बेवकूफ़ी समझता हूँ। मेरा ख्याल में इन लोगों को प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। बिला वजह की मतलब प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बंदा एक जा रहा है तो गड्डियाँ 5 जा रही हैं, ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में उसके आसपास हर किस्म की सिक्योरिटी होनी चाहिए, टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई उसके करीब इतने आराम से ना जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इनके लिए ये ईजी टारगेट्स बन सकते हैं और वैल्यूबल टारगेट्स होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, ज़ियाउल हक के साथ जो कुछ हुआ, लियाकत अली ख़ान और कई ऐसे वज़रा हैं हमारे यहाँ पे जिनको कत्ल किया गया। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट करनी चाहिए, चाहे 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन भी रह गए हैं। मुझे नहीं पता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दोबारा वही कहूँगा कि जब तक वोट्स नहीं होता तब तक जो है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनको हर सूरत, बल्कि मेरी नज़र में जब ये हो जाए, जब ये ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की सीट पे ना रहें, इसके बाद भी इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी एक रुतबा होता है, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी और शौकत अजीज़, इन सब का है। ये सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो इनका भी उसी तरह हमें ख्याल रखना चाहिए और इमरान खान साहब का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर इस चीज़ को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है कि ये ऐसा तरह करके थ्योरी बनी तो यूं करके जो है वो अब हमारी हुकूमत भी कराने की कोशिश होगी और हमें बेसिकली खुदा न खास्ता कत्ल करने का कोई मंसूबा बन रहा है, तो उसके लिए खुदारा मत कीजिएगा। वैसे आप 100 दफ़ा उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। मैं हमेशा इस हक़ में हूँ, मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा जी,
اس کے بعد دو ٹویٹس ہیں جناب شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب آج بڑے ایکٹیو تھے, غالباً ان کو 2-3 دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب کی ہو گیا تڑا, مطلب لگ رہا ہے بڑے اداس ہو گئے ہو, تو وہ آج ذرا تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے جناب یہ 2 ٹویٹس کی ہیں, یہ میں ذرا ایک ایک کر کے اس ٹویٹ کے اوپر آتا ہوں. ایک تو وہ جو تھیوری ہے جو بنائی گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اس میں فرماتے ہیں ایک بڑے جرنلسٹ نے 4 مہینے پہلے خان کو میری موجودگی میں بتایا تھا کہ خان کے خلاف کس طرح سے ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے. اس جرنلسٹ کو پیسہ بھی آفر کیا گیا تھا. ایک اور جرنلسٹ بیرون ملک کسی کام سے گیا تو اسے بھی وہاں پہ خان کے خلاف پیسہ آفر کیا گیا. دونوں بڑے نام ہیں ٹی وی کے. تو یہ جناب ٹی وی کے 2 بڑے نام ہیں جنہوں نے خان صاحب کو یہ بات کہی ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے خان کو ان کی موجودگی کے اندر بتایا تھا کہ جناب ان کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے, تو جناب 4 مہینے پہلے کیوں نہیں بولے آپ؟ وہ بتائیں نا کون سا جرنلسٹ تھا جس نے 4 مہینے پہلے ایڈی وڈی سازش بے نقاب کر لی ہے, ذرا وہ سامنے تو آئے, ذرا مکھڑا تو کراؤ نا. اور وہ جو جرنلسٹ تھا اس نے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر یہ ساری جو سٹوری اس نے خان کو سنا دی, جو سٹوری آپ کے سامنے بول دی, وہ بیٹھ کے اپنے کسی ٹی وی کے اوپر جو پروگرام کرتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹی وی سے ہے, تو وہ اپنے پروگرام کے اندر بھی بیٹھ کے پوری ڈیٹیل بتا دیتا کہ جناب اے ہوا ہے, یہ فلاں بندہ ہے, یہ فلاں ملک ہے, اور یہ یوں کر کے یہ سازش ہو رہی ہے. وہ ادھر بھی بتا دیتا, ادھر کیوں نہیں بتاتے؟ اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا جی ایک اور جرنلسٹ ہے وہ بیرون ملک کسی کام سے گیا تھا تو اس کو بھی انہوں نے پیسوں کی آفر کر دی. اے کیڑا ہے ان, اس کا نام بھی بتائیے کون ہے, کون ملا تھا ان سے, کس نے ان کو آفر کی تھی, ذرا یہ بھی ذرا سٹوری بتا دیجئے. مسئلہ یہ بالکل وہی تانے بانے ہیں جو 35 پنکچر کے تھے, بالکل وہی تانے بانے. یہ 35 پنکچر کی سٹوری بھی ایک ٹی وی صحافی سے شروع ہوئی تھی, اور وہ تھے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. انہوں نے 35 پنکچر وہ کان میں لا کے پھونکا عمران خان صاحب کے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ در شروع ہو گئے 35 پنکچر 35 پنکچر 35 پنکچر, اور 126 دن انہوں نے 35 پنکچر چلایا. میں کل ہی بلکہ میں یہ بات کر رہا تھا, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھ سے سوال کسی نے کیا, انہوں نے کہا جناب یہ انہوں نے یہ جو مراسلے کی بات کی ہے یہ کتنی دیر چلے گا, یہ کیا صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن تک؟ میں نے کہا بھائی عمران خان صاحب کے پاس نا اتنا ایک کمال مہارت ہے کہ انہوں نے 35 پنکچر کی تھیوری کے اوپر 126 دن کا دھرنا چلا لیا تھا, اور اپنے انصافی ووٹروں کو جو ہے نا اس میں انگیج کر کے رکھا تھا انہوں نے. یہ ان کا کمال ہے, یہ ان کا فن ہے. آپ سٹیج کے اوپر مثال کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ ایک جادوگر اگر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, خدا کے لیے اس کو ادھر مت لیجیے گا, میں ایک جینوئن مثال دے رہا ہوں کہ ایک جادوگر کھڑا ہوتا ہے, وہ سامنے کراؤڈ کے اندر جو ہے وہ میرے خیال میں 1000-1500 بندہ بیٹھا ہوتا ہے ہال کے اندر, اور وہ اپنی وہ ہیٹ کے اندر سے, اپنی ٹوپی کے اندر سے خرگوش نکال کے دکھاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں جادو کرتا ہے, جبکہ وہ سارا وقت وہ خرگوش ہوتا ہے وہ ادھر ہی اندر کیپ کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہ بھائی جادو کر کے دکھایا, نہ جادو کر کے دکھایا. تو خان صاحب نے بھی 126 دن کا دھرنا دیا ہوا ہے بھائی 35 پنکچر کے اوپر. تو یہ مراسلے والا ایشو یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے, یہ تو خان صاحب نے اگلے الیکشن تک لے کے جانا ہے. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تک کی کہانی نہیں, اگلے الیکشن تک آپ دیکھیے گا لے کے جائیں گے, اور رگڑیں گے اس کو, اور لگائیں گے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے. تو یہاں پہ بھی شہباز گل صاحب نے جو ہے اس تھیوری کے اندر اپنے مرچ مسالے بھی ڈالے ہیں کہ جناب 2 ٹی وی جرنلسٹ تھے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب پیسے لے لو تو یہ کر لو. اچھا انہوں نے کل, ویسے میں یہ چیز مس ہو گئی, انہوں نے کل بھی جو ہے اپنی سپیچ کے اندر بھی ایکچولی یہ بات کہی تھی کہ جی میڈیا کے لوگ بھی, چند میڈیا کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے کہا ذرا میڈیا والوں نے رگڑو نا بچ, تاکہ جو لوگ میرے خلاف بات کرتے ہیں ذرا ان کے اوپر تو ڈالو کہ جی ان کو بھی پیسہ شیسا ملا ہے, ذرا ان کے اوپر بھی بات آ جائے. تو کہ میرے خلاف یہ جو تھیوری بنی ہے نا یہ سارا کچھ اس میں, آپ اگر ایکچولی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے پرفیکٹ اس تھیوری کے اندر جو پلیس یوں کر کے نشانیاں بنائی ہیں نا, ایک تھیوری انہوں نے بنا دی, اب وہ اس کے پیچھے سارے بھگوائیں گے. امریکہ, نواز شریف لندن میں, ساری جماعتیں, سیاسی جماعتیں جو میرے خلاف ووٹ آف نو کانفرنس لے کر آ رہی ہیں جو یہاں پہ ہیں, اور میڈیا, 4 پلیئر اکٹھے ہوئے تو کل عمران خان اس طرح کر کے جناب ہے تھیوری بن گئی. یہ ایک پرفیکٹ تھیوری انہوں نے بنائی ہے کہ جناب یہ اس طرح کر کے مجھے نکال لے, جبکہ کہانی صرف یہ ہے کہ ہی ہیز لاسٹ دی میجورٹی ان دی نیشنل اسمبلی, لیکن انہوں نے اس طرح بیٹھ کے اس کو کریٹ کر لیا. اینی ویز, تو آخری دفعہ جس ٹی وی جرنلسٹ نے آپ کے کان میں پھونکا تھا وہ تو جھوٹا ثابت ہوا تھا, وہ آج مافیا مانگتا پھر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ 2 کون ہیں, نام لے دیں ان دونوں کا بھی, ان کا بھی بتا دیں کون ہے, تاکہ پتہ لگ جائے نا فار دا ریکارڈ کہ کیڑے 2 جرنلسٹ ہے سن. اچھا اس کے بعد, اچھا میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھ رہا تھا ان کے چمچوں میں سے, وہ ایک اور بھی ہے, وہ اکثر بیٹھ کے کہانیاں وغیرہ دیتا ہے. اچھا وہ کسی چینل میں بھی کام کرتا ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو سٹوریاں, جو تھیوریاں
وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کے دیتا ہے نا, وہ چینل پہ نہیں دیتا. وہ ایک کہانی جا کے چینل میں نہیں سنائے گا. بھائی ایڈی وڈی سٹوریاں تہاڈے کول آ رہی نے, اتنی بڑی خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں جو آپ دیتے ہیں, وہ اپنے چینل پہ بھی بیٹھ کے دیں نا. کیوں ڈر لگتا ہے قانونی نوٹس آ جائے گا, چینل کو قانونی نوٹس آ جائے گا, آپ کو اٹھا کے چینل سے باہر پھینک دیں گے اس وجہ سے, یا آپ کی سٹوری اس قابل نہیں ہوتی کہ ایکچولی آپ کا چینل وہ سٹوریاں اٹھائے. اپنے یوٹیوب چینل پہ دے دیتے بیٹھ کے جب ویلاگز کر رہے ہوتے ہیں, ادھر نہیں دیتے. حیرانگی کی بات. نوٹ کیجئے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں, خود ہی ٹریس کیجئے گا اس کو. اچھا جی, ایک اور ٹویٹ کے پی کے حوالے سے جی. اچھا, کے پی کے الیکشنز کے اندر جو دوسرے فیز کا بیسکلی ابھی الیکشن ہوا ہے 18 اضلاع کے اندر, اس میں بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. مطلب میجورٹی انہوں نے حاصل کی. کچھ ریزلٹس ابھی آ رہے ہیں, لیکن مطلب میری اطلاع کے مطابق کل 65 سیٹوں میں سے 18 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں, 5 جے یو ایف اے نے, 5 انڈیپینڈنٹس, 2 اے این پی اور 1 قومی وطن پارٹی. یہ ریزلٹس 65 میں سے 32 کے ریزلٹس اب تک آ چکے ہیں جو میرے پاس ابھی تک آئے ہیں. یہ ٹائم اس وقت 12:30 بجے کا, تو میں ٹائم اس لیے نوٹ کر رہا ہوں کہ ریزلٹس ابھی تک آ رہے ہیں. بٹ اسٹل دس از اے ویری گڈ پرفارمنس بائی پاکستان تحریک انصاف یہ دوسرے فیز کے اندر. اور اس میں خاص طور پہ جو ہزارہ بیلٹ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا. میں اسی لیے بات کہتا ہوں, میں اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو ایک اچھا جلسہ کیا تھا. وہاں پہ استعفیٰ دے دیتے, جائے جا کے الیکشن میں آتے, جتنے نمبر اس وقت آپ کے پاس ہیں آپ اس سے بھی بہتر سیٹس کے ساتھ آ سکتے تھے. آپ کی سپورٹ بیس ابھی موجود ہے, لوگ آپ کو اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ جو آپ کا کور ووٹر ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو پھر ڈر کس بات کا ہے, پریشانی کس بات کی ہے, کیوں سیٹ سے چمڑنا ہے اتنا, لات مارتے تھے اس کرسی کو. بائی دا وے مجھے اس میں ایک اور خبر بھی ہے, مجھے کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے اندر چند لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے اپنے چند لوگوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ خان صاحب ریزائن کر دیں. بڑا عزت کا موقع ہے, خاص طور پہ 27 تاریخ کو ریزائن کر دیں, لیکن خان صاحب نہیں مانے. چلیں ان کی مرضی, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ جو دوسری ٹویٹ ہے شہباز گل صاحب کی, یہ بھی یہ جو کے پی کے الیکشنز ہوئے اس سے متعلق ہے. اس میں فرماتے ہیں کے پی کے میں غیرت مند پاکستانیوں نے وطن کے خلاف سازش کی مرتکب پارٹیوں کو عبرتناک شکست دے دی. مریم باجی کے سسرال میں بھی نون لیگ کا صفایا ہو گیا. پاکستانی قوم بزدلوں اور غداروں کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوگی. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. عوام کسی صورت غلامی کی زندگی نہیں جینا چاہتی. وہی گھٹیا حرکت جس کا میں کل ذکر کر رہا تھا, جو عمران خان صاحب نے کل اپنی تقریر کے اندر کی تھی کہ جناب جیڑا میرے خلاف او غدار. آئی ایکسپیکٹ دس فرام شہباز گل صاحب. میں ان سے کوئی زیادہ بہتری کی امید نہیں رکھتا, وہ ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں کہ وہی وہ جو عمران خان صاحب نے کل یہ جو نیا سٹارٹ کر دیا نا, یہ چلے گا. اب یہ غداری والا کارڈ جو ہے وہ اب چلے گا. لیکن میں آپ کو شہباز گل صاحب, آپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈروں کو اور انکلوڈنگ عمران خان صاحب ایک میسج دینا چاہتا ہوں. مسئلہ پتہ کیا ہے, اور آئی ہوپ دس ڈز ناٹ ہیپن. یہ میں ڈسکلیمر پہلے سے بتا دوں کہ آئی ہوپ دس ڈز ناٹ ہیپن. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے غداری کا کارڈ شروع کیا, وہاں سے مولانا نے اگر کفر کا کارڈ سٹارٹ کر دیا نا, تو خدا کے لیے اس ملک میں بہت بڑی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. اینڈ یو نو ہی ہیز دا کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ. اور میں اس کی بھی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں. انہوں نے پچھلے دنوں وہ ایک بیان دیا تھا کہ جی 5 لاکھ علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ منکر ہیں اور اب آپ کو ہٹ جانا چاہیے. میں نے اس کی مذمت کی تھی کہ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آئیں, مت کریں اس طرح, مت اس طرح کی سیاست کریں جہاں پہ غداری کے اور کفر کے آپ لوگ جو ہے نا وہ کارڈ بانٹیں اور اس قسم کے جو ہے وہ فتوے لگانا شروع کریں. جس طرح غداری کے کارڈ آپ لگا رہے ہیں, کفر کے کارڈ اگر وہاں سے چلنا شروع ہو گئے تو عمران خان صاحب کی فائل بہت موٹی ہے جس کے اوپر کامنٹری ہو سکتی ہے, چاہے وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہو یا اور ایشوز کے حوالے سے. آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو گو اوور دیئر. خدا را ہوش کے ناخن لیں, ہماری سوسائٹی کو اور فریکچر مت کریں. سیاست کریں, ڈٹ کر کریں, جم کر کریں, لیکن ان چیزوں سے پلیز دور رہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز, صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی کی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ اس کا فیصلہ آج آیا ہے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس سے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اور صادق سنجرانی صاحب اب چیئرمین سینٹ برقرار رہیں گے. لیکن یہ بات آئی ہے فیصلے کے اندر کہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے. اگر کوئی صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانا چاہتا ہے تو آبویسلی ووٹس کے مطابق جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے. یہ بھی آرڈر کے اندر لکھی گئی ہے بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپوزیشن ایسا کرنے کا ویسے ہی ارادہ رکھتی ہے, یہ عدم اعتماد لانے کا. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.